अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सुनेंगे बजरंग अहमद का पार्ट 12। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। यकीनन ये वही चौकीदार एहसन खान था और वो मुर्गियों के दड़बे की तरफ बढ़ रहा था। इसकी सफ़ेद शलवार कमीज़ और जर्द टोपी इन्हें साफ नज़र आ रही थी। दफ्तर इन्हें एहसास हुआ कि एहसन खान ने अंदर आकर कितनी बड़ी गलती की है। अभी वो दड़बे से काफ़ी दूर था। वो दोनों चिल्लाने लगी। हरीम अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से पुकारे, चौकीदार चौकीदार, आगे ना आओ, आगे जानवर है चौकीदार। अरूबा भी रोज़न की ग्रिल से मुंह लगाकर दुहाई देने लगी। वो एहसन खान को आगे आने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा, जैसे बहरा हो गया। यकायक हरीम को पता चला कि एहसन खान क्यों नहीं सुन रहा। इसने कानों में एयरफोन ठोंस रखे थे। गालबन वो कोई म्यूज़िक सुनता हुआ बड़े खुशगवार मूड में चला रहा था। शायद वो जानता नहीं था कि ये चांद रात अपने अंदर कितना जानलेवा इसरार छुपाए हुए है। मुर्गियों के दड़बे से 15-20 कदम के फासले पर पहुंचकर एहसन खान अचानक ठिठका। इसे खून के धब्बे और मुर्गियों के पर नजर आए थे। इसने अपना सर तेजी से दाएं और बाएं घुमाया। तब हरीम ने देखा कि वो बदहवासी के आलम में एयरफोन्स अपने कानों से निकाल रहा है। अरूबा एक बार फिर चलाई, एहसन खान बाहर निकल जाओ, भाग जाओ एहसन खान। एहसन खान ने पहली मरतबा चौंक कर तहखाने की रोज़न की तरफ देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरीम और अरूबा ने भेड़ियों की महसूस आवाज़ें सुनी। गार्डेनिया की 5-6 फुट ऊंची बाड़ के पीछे से 3 भेड़िए नमूदार हुए और बिला की रफ्तार से एहसन खान पर झपटे। मुर्गियों की खुराक वाला बड़ा चॉपर एहसन खान के हाथ से छूट गया। वो पलट कर भागा। अभी 8-10 कदम दूर ही गया था कि भेड़िए इस पर जा पड़े। हरीम ने देखा एहसन खान की जर्द टोपी उछल कर दूर जा गिरी। वो ऊंधे मुंह गिरा था। वो दर्दनाक अंदाज में चिल्लाया और मछली की तरह तड़पा, लेकिन अब उठना इसके लिए मुमकिन नहीं था। तब 2 और भेड़िए बरामदे की तरफ से नमदार हुए और बर्क रफ्तारी से अपने शिकार की तरफ बढ़े। हरीम ने देखा पहले से मसरूफ़ अमल भेड़ियों में से एक के मुंह में गोश्त का टुकड़ा था। वो मज़ीद ये मंजर ना देख सकी और चिल्लाती हुई कुर्सी से नीचे उतर आई। फिर एहसन खान की आखिरी दिल हराश आवाज़ों को अपनी समात से दूर रखने के लिए इसने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। अरूबा भागती हुई बारियाल और माहिन के पास पहुंची और इन्हें अपनी बाहों के कलावे में ले लिया। इन दोनों के रंग हल्दी हो रहे थे। बारियाल ने भी कर्ब के आलम में अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। अरूबा ने अपनी दोनों हथेलियों से माहिन के कान ढांप दिए। लालटेन की लो जैसे जानकनी के आलम में थरथरा रही थी। असल चांद रात तो ईद उल फितर की होती है, लेकिन अब ईद उल ज़ुहा की भी चांद रात मनाई जाती है। लाहौर के गली कूचों में जैसे रंग और नूर का सैलाब उमड़ आया था। बाज़ारों, मार्केटों और शॉपिंग सेंटरों में शॉपिंग अरूज पर थी।
وہ ٹھٹک گیا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک اندیشہ سا جاگ گیا تھا۔ پتہ نہیں کہ اب وہ اور کیا کہنے والی ہے۔ شاید زیادہ واضح الفاظ میں اسے بتانے والی ہے کہ ان کے راستے ایک نہیں ہیں۔ وہ اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ پھر ایک اور کال آئی تھی۔ یہ کال حریم نے آج صبح 8 بجے کے لگ بھگ کی تھی۔ سگنل آتے رہے تھے، میوزک بجتا رہا تھا، مگر عمر نے فون نہیں اٹھایا۔ 1-2 منٹ بعد کال پھر آئی۔ عمر شدید غصے کے عالم میں فون کی طرف دیکھتا رہا تھا، تاہم اس نے یہ کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ بعد میں وہ اسی جگہ بیٹھا دیر تک سوچتا رہا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے حریم ساری رات کسی پریشانی کے عالم میں رہی ہے اور صبح سویرے اس نے اسے کال کی ہے۔ کیا ابھی کچھ امیدیں باقی تھیں؟ کیا مایوسی اور دکھ کے گہرے اندھیرے میں چند ایک کرنیں موجود تھیں؟ ان لمحوں میں عمر کو یوں بھی لگا تھا جیسے اس نے مکمل نا امید اور مایوس ہونے میں شاید تھوڑی سی جلدی کی ہے۔ کیا حریم کا بجھا بجھا سا رویہ اور اس کا ایک میسج اس برسوں پرانے تعلق کو جگہ جگہ ختم کرنے اور ختم سمجھنے کے لیے کافی تھا؟ جواب اس بات میں نہیں تھا، لیکن عمر اپنے دل کا کیا کرتا؟ محبت کے حوالے سے اس نے بے حد حساس طبع پائی تھی۔ یہی طبع ہی تو تھی جس کے سبب وہ لڑکپن سے حریم کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت دور رہا تھا۔ آج صبح دوسری کال آنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ اگر اب بھی پھر حریم کی کال آئی تو وہ ریسیو کر لے گا۔ کم از کم پتہ تو چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب بھی جب امی اور علی شاپنگ سینٹر میں گئے ہوئے تھے، اس نے اپنا موبائل فون گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف چاند رات کی گہما گہمی دکھائی دیتی تھی۔ گاڑی کے آڈیو سسٹم پر مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل پلے ہو رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور امی اور علی شاپنگ بیگز پکڑے اندر آ گئی۔ جی امی چلیں؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی تھک گئے ہو، سمینہ نے کہا۔ گاڑی ٹرن لے کر کشادہ سڑک پر آ گئی۔ سمینہ نے اچانک کہا، عمر تمہیں پتہ ہی ہے میرا موبائل ٹھیک نہیں، کیا تمہیں بھی عروبہ یا بہرحال کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی؟ نہیں امی، عمر نے مختصر جواب دیا۔ تو بھائی تم نے فون کر کے پوچھ لینا تھا، سمینہ نے سرسری انداز میں کہا۔ شاید وہ لوگ اب زیادہ ملنا جلنا چاہتے ہی نہیں۔ ہاں یہ تو مجھے بھی لگتا ہے، لیکن پھر بھی کل عید ہے، تھوڑی بہت بات ہی ہو جاتی۔ پھر انہوں نے ایک دم موضوع بدلتے ہوئے کہا، اور یہ دیکھو میں شہلا کے لیے تھوڑی سی جیولری اور چوڑیاں لائی ہوں، راستے میں 2 منٹ ان کی طرف رک کر یہ اس کو دے دیں گے، بڑی خوش ہوگی۔ لیکن امی، اوہو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو باہر گاڑی میں بیٹھنا، ہم 2 منٹ میں واپس آ جائیں گے، سمینہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ شہلا عمر کی وہی معمولات تھی جس کی طرف امی عمر کے رشتے کی بات چلانا چاہ رہی تھی۔ عمر نے دیکھا 7 رنگی چوڑیاں اور آرٹیفیشل جیولری کا ڈبہ امی کی گود میں رکھا تھا۔ بے ساختہ اس کے سینے سے آہ نکلی۔ ہرے نگینوں والا ایسا ہی ایک خوبصورت ہار وہ 2 ہفتے پہلے حریم کے لیے فیصل آباد سے لے کر آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ عید کے موقع پر ہمت کر کے وہ یہ ہار اسے گفٹ کرے گا، لیکن پرسوں یہ ہار اس نے سخت مایوسی کے عالم میں ایک نیلے شاپر میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ زندگی کئی دفعہ کتنی بے رحم ہو جاتی ہے اور کس طرح زندہ لوگوں کو پٹخنیاں دیتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر بے ساختہ ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا۔ وہ یکسر خاموش تھا۔ اس سنسان ریسٹ ہاؤس میں وہ بڑی اذیت ناک رات تھی۔ اس رات کا زیادہ تر حصہ انہوں نے جاگ کر ہی گزارا تھا۔ سر شام چوکیدار احسن خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ان کے دل و دماغ کو دہشت کے بے رحم شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ ذہنوں میں بار بار یہی سوال اٹھتا تھا کہ کیا بالآخر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا؟ یہ کل 5 بھیڑیے تھے۔ ان کو اچھی خاصی خوراک مل گئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ ان کی بھوک بے پایا ہے۔ وہ مسلسل روزن کے ارد گرد چکرا رہے تھے۔ 2-3 موقع ایسے آئے تھے جب انہوں نے باقاعدہ روزن کی جالی پر منہ مارے تھے اور اپنا راستہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ زرد ماہین غنودگی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم ٹھیک نہیں تھا۔ حریم نے ماں کے کان میں بھرائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، ماما لگتا ہے کہ ماہی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اب تو شاید آپ کو یہ جوان بھی اثر نہیں کر رہی۔ تو پھر کیا کریں بیٹا، یہاں سے نکل نہ سکے تو یہ بچ نہیں سکے گی۔ ربا نے بے مشکل اپنا فکرہ مکمل کیا۔ ایسا نہ کہیں ماما، اللہ سے دعا کریں، وہ تو کر ہی رہے ہیں حریم،
پر یہ دنیا اسباب کی دنیا بھی تو ہے، کوئی سبب پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ رات کے قریباً 4 بجے کا عمل تھا۔ دور کہیں جنگل سے شب بیدار جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں سنائی دینے والی یہ آوازیں ماحول کو اور بھی ڈراؤنا روپ دے رہی تھیں۔ حریم بولی، ماما آج سردی بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے تو ماہی کی طبیعت نہیں بگڑ رہی۔ باریال بولا، سلنڈر میں کافی گیس ہے، کیوں نہ ہم چولہا مسکی طور پر جلا دیں؟ نہیں باریال، اروبا نے کہا، گیس جمع ہو جائے گی اور یہ ماہی کے لیے اور بھی نقصان دہ ہے۔ آخر ایک اور طویل رات اختتام پذیر ہوئی۔ باتھ روم اور بڑے کمرے کے روزنوں سے دن کا اجالا اس زمین دوز قید خانے میں جھانکنے لگا۔ حریم تخت پر چڑھ کر اور کرسی پر کھڑی ہو کر باہر جھانکنا چاہتی تھی، مگر اب خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب سے پہلے اسے جو چیز نظر آئے گی وہ احسن خان کے کپڑوں کی دھجیاں اور اس کی باقیات ہی ہوں گی، اور یہ منظر دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی شاید اس کی ماما کے بس میں تھا۔ بڑے کمرے کے روزن کے ارد گرد بھوکے جانوروں کی غسیلی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی یہ آوازیں دھیمی اور کبھی تیز ہو جاتی تھیں۔ کسی وقت لگتا تھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی وقت محسوس ہوتا تھا کہ وہ روزن کے گرل کو پنجوں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اروبا، حریم اور باریال اندر سے لرز جاتے تھے۔ تانبے کے تاروں کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی گرل ابھی تک تو ان کا دفاع کر رہی تھی، لیکن وہ کب تک اپنی جگہ جمی رہے گی، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اور یہ عید کا روز تھا، خوشی اور شادمانی کا تہوار۔ انہیں اس تہہ خانے میں بند ہوئے اب 40 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ ان کے ہونٹ اور منہ ہی نہیں، ان کے معدے بھی جیسے اندر سے سوکھ رہے تھے۔ جو تھوڑے سے چاول تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب یہاں ماش اور چنے کی دال کے 2-3 پیکٹس کے سوا کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ان دالوں میں بھی نظر نہ آنے والے بہت چھوٹی چھوٹی چونٹیاں موجود تھیں۔ باتھ روم کے نلکے میں جو پانی آتا تھا وہ کسی ٹینکی کا تھا اور اس میں ہلکی سی بدبو موجود تھی۔ پرسوں اور کل تو انہوں نے یہ پانی پینے سے اجتناب کیا تھا، مگر اب لاچار ہو کر انہوں نے اسے ابالا تھا اور تھوڑا تھوڑا پی رہے تھے۔ حریم نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی، اب 10 بج رہے تھے۔ دیکھا جاتا تو چوکیدار احسن والا حادثہ گزرے اب قریباً 16 گھنٹے ہو چکے تھے۔ باریال نے اپنی زخمی ہتھیلی پر پٹی باندھے ہوئے کہا، ماما کیا احسن خان کا آگے پیچھے کوئی نہیں؟ آج عید کا روز ہے، وہ پوری رات گھر واپس نہیں پہنچا، کیا کوئی اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نہیں آئے گا؟ اروبا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، امید تو تھی کہ کوئی رات کو یا پھر صبح سویرے آئے، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا رہتا ہو۔ یہی بات لگ رہی ہے ماما، حریم نے افسردہ لہجے میں تائید کی۔ پھر اسے اپنی گاڑی کا خیال آیا جو پرسوں بھاگتے وقت وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر چھوڑ آئے تھے۔ وہ بولی، ماما ہماری گاڑی اسی ویران جگہ پر کھڑی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پولیس والے یا فارسٹ گارڈ کی نظر میں آ جائے اور وہ کھوج لگائے کہ گاڑی یہاں کیوں کھڑی ہے، پھر وہ اس ریسٹ ہاؤس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا، گاڑی کی چابی بھی اگنیشن میں ہی ہے، کیا پتا کہ اب وہ وہاں موجود بھی ہے یا نہیں، اروبا نے کہا۔ حریم کو ہلکی سی متلی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ گندا باسی پانی پینے کی وجہ سے تھا۔ اروبا اس کے چہرے سے اس کی حالت کا اندازہ لگا لیا کرتی تھی، اس لیے وہ اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ کر صوفے پر لیٹ گئی اور وہ سیدھا کمبل اپنی کمر تک کھینچ لیا۔ ماہین کی بوجھل سے بوجھل ہوتی سانسیں حریم کے سینے میں آرے کی طرح چل رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ سب دھیرے دھیرے مزید اذیتناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ موبائل کی چارجنگ اب بہت کم رہ گئی ہے۔ آن ہونے کے بعد شاید اس میں اتنا ہی کرنٹ ہو کہ 1 یا 2 منٹ کی کال ہو سکے۔ اچانک وہ سٹا سی گئی۔ اب تک اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ وہ عمر کو بھی ایک میسج کر دے؟ شاید اس کی وجہ وہ حد درجے کی پریشانی تھی جس میں انسانوں کو بے طرح پریشان۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، موبائل فون آن کرنے سے بھی تو بیٹری ایگزاسٹ ہوتی تھی۔ بہرحال اس نے یہ رسک لیا اور موبائل آن کر کے فوراً ہی عمر کے لیے میسج لکھ دیا، مجھے فوراً کال کرے، ہم شجاع خان میں پوچھا پتنی کے راستے میں ایک ریسٹ ہاؤس میں بہت بری طرح پھنسے ہوئے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ فون آن رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، چارجنگ تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اس نے فون آف کر دیا۔ فون آف کرتے ہوئے اس کی نگاہ عادی کے ایک اور میسج پر، یقیناً یہ بھی اس کا ایک اور غلیظ میسج رہا ہوگا۔ رکاوٹ کے الفاظ اور ان الفاظ کے نیچے دھمکی کی ہر چیز ہوا ہے۔ عادی کے ایسے میسج اس کی روح کو چھیدنے لگتے تھے۔
وہ اکثر انہیں کھولتی ہی نہیں تھی، اور اب تو ویسے بھی موبائل کی چارجنگ زیرو کی طرح ہو چکی تھی۔ اب وہ موبائل کو کم از کم 1 گھنٹے بعد آن کرنا چاہتی تھی، اور آن کرتے ہی عمر کو ٹرائی کرنا چاہتی۔ مارچ کا یہ سنہری دھوپ والا دن، جو عید کا دن بھی تھا، تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج ان تینوں نے ایک خاص بات محسوس کی۔ بھیڑیوں کی آوازیں اور آنکھیں سرائی نہیں دے رہی۔ کسی وقت ان کے ذہنوں میں یہ خوشحالی جنم لیتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوک سے دیوانہ یہ نیچے جانور کسی اور طرف نکل رہے ہیں۔ ماما کو مشورہ کر کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر گھر کے اور فوراً اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر عمر نے میسج بھیج دیا ہے تو وہ فوراً کال ریسیو کرے۔ ماں ان کو نیند بے ہوش تھی، مگر عروبہ اور باریال امید بھری نظروں سے دن کا چہرہ بن گئی۔ ان کو امید بار میں سے پہلے ٹوٹ گئی۔ غیر متوقع طور پر اس کے سامنے آواز آئی۔ آپ کا مطلوبہ مستقبل حالمان تھا۔ حریم نے ایک آنکھ کے ساتھ فون آن کیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس کا فون بند حریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ سوفے پر نیند دراز ہو گئی اور اس نے بڑے درد سے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ عمر نے اس کا میسج پڑھا ہو اور فون بند کر دیا ہو۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسے سیریس اطلاع کو مذاق سمجھا۔ ماں ہی ان کی سانسوں کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہونہار جانوروں کا خوف اس بری طرح ان کے دل و دماغ پر جم گیا تھا کہ وہ باہر نکلنے کا سوچ کر ہی پوری جان سے لرز جاتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں عمر کا متین چہرہ اس کے نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اس نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا تھا، اپنی بے لوث محبت سے ان سب کے دلوں میں جگہ بنائی تھی، لیکن ان کی زندگیوں کے اس سنگین ترین موڑ پر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس کے آس پاس موجود نہ ہونے میں حریم کا اپنا قصور زیادہ تھا۔ وہ سوچنے لگی، شاید اس نے غلط کیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنی حساس طبع کا مالک ہے۔ کہنے کو ایک ڈاکٹر، لیکن مزاج کے اعتبار سے ایک نہایت دلگزار شاعر تھا۔ اس کے نازک افگینوں جیسے انمول احساسات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس نے کم و بیش 7 برس تک اس سے خاموش محبت کی اور انگنت مواقع مہیا ہونے کے باوجود کبھی اظہار نہ کیا۔ حالانکہ آصف کے ساتھ منگنی سے پہلے اس نے کبھی بھی اظہار کیا ہوتا تو حریم خود کو اس سے بیگانہ نہ رکھ پاتی۔ وہیں آنکھیں بند کر کے لیٹے لیٹے اس نے جیسے خاموشی کی زبان میں عمر کو مخاطب کیا۔ مجھے معاف کر دو عمر، میں نے خود کو اس لیے آپ سے دور کیا کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اگر یہ غلطی بھی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہ دیں۔ آپ تو میری چھوٹی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے تھے، دیکھیں میں کتنی بڑی مصیبت میں ہوں۔ چلیں ایک آخری بار آ جائیں، مجھے اور میری فیملی کو اس جان لیوا مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی، ایک بار عمر نے اسے موت کے منہ سے کھینچا تھا اور زندہ رہنے کا حوصلہ دیا تھا۔ اس وقت وہ بن بلائے آیا تھا، اور آج تو وہ بے بسی کی انتہا کو چھو کر اسے بار بار بلا رہی تھی۔ آج وہ کیوں نہیں سن رہا تھا؟ اسی طرح لیٹے لیٹے اور سوچتے سوچے اسے ایک نکاہت بھری اونگ نے آ لیا۔ پھر وہ سو گئی۔ ایک شور نے اسے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ روزن کی طرف گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر پھر بھی پتہ چلتا تھا کہ آہنی گرل اپنی جگہ موجود ہے۔ تب اس نے ماما کی طرف دیکھا۔ دوزانوں بیٹھ کر انہوں نے ماہین کا سر گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر جھک کر وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھیں اور چلا رہی تھیں، میری بچی، ہائے میری بچی، آنکھیں کھول، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، اٹھ جا میری بچی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ باریال کا رنگ بھی ہلدی ہو رہا تھا۔ حریم تڑپ کر ماہین کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ماتھا بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ آکسیجن کی کمی نے اس کے ہونٹوں کو نیلگوں کر دیا تھا۔ حریم نے ماہین کا سر ماں کی گود سے نکال کر اپنی گود میں لیا۔ ماہین کے مرجھائے ہوئے سرد رخساروں کو تھپتھپانے لگی۔ باریال میرے بیگ سے وینٹوجن نکالو، حریم پکاری۔ باریال لپکا اور حریم کے شولڈر بیگ سے وینٹوجن کا مرہم لے آیا۔ عروبہ نے کربناک لہجے میں کہا، ان ٹوٹکوں سے کچھ نہیں ہوگا حریم، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حریم نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ عروبہ کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے اور وہ عجیب نظروں سے روزن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حریم کے دل نے گواہی دی کہ ماں اب مزید انتظار نہیں کرے گی، وہ یہاں سے نکلنا چاہے گی، ہر صورت۔